अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। कल सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके फ़ैसले के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दूसरा वर्जन था SIC, उसको भी इस काबिल नहीं समझा गया कि उसको नशिस्तें दे दी जाएं। ये अपनी नोयत में एक अजीब व गरीब फ़ैसला है कि पहला जो 13 रुकनी बेंच था उसमें 11 लोगों ने, यानी 11 उसके मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ नशिस्तें दी थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर एक पार्टी तस्लीम किया था। लेकिन कल के फैसले में जो कुछ हुआ उसमें कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बतौर पार्टी शनाख्त है वो भी शायद ख़त्म कर दी गई है, उसको भी तस्लीम नहीं किया गया, SIC को भी तस्लीम नहीं किया गया। अब इन नशिस्तों का ना मिलना क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत पर असरअंदाज होगा? ये वो सवाल है जो आज हर जगह डिस्कशन में आ रहा है। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बल्कि ख़ास तौर पर ये याद रखे जाते हैं 9 अप्रैल 2022 की अपनी तकरीर के हवाले से, जो बड़ी तारीख़ी और बड़ी प्रोफेटिक अपने अंदर थी कि हम एक दफ़ा फिर 2/3 से आएंगे इसी ऐवान में। लेकिन 2/3 तो मिल गई, ऐवान में ना आ सके, उसमें जो कुछ भी था वो सारी दुनिया जानती है। अली भाई, ये बताइएगा कि अब आपकी जो मुस्तकबिल की सियासत है, क्या वो इन नशिस्तों के ना मिलने से मुतासिर होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले सियालकोट डस्का के हमारे भाइयों और बहनों से बहुत इज़हारे अफसोस। आज पूरे डस्का में गम होगा। यकीन कीजिए, मिंगवरा स्वात में भी गम ही का समा है। और कल हमारे मुल्क के लिए एक सोगवार दिन था। हमारा दिल उनके साथ है। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को तगड़ा करना है। लाशों पे सियासत की बजाय जिंदों पे सियासत करनी है। ये इतना ही मैंने कहना था कि कल हम सब दुखी थे कि हम अपने बच्चों को नहीं बचा सके। वो डस्का के सियालकोट के बच्चे नहीं थे, हम सबके बच्चे थे जी। और हैं इंशाल्लाह। देखिए, ये जो कल का फैसला हुआ है हबीब अकरम साहब, अगर आप मेरे से सच पूछे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि बजट सेशन के दौरान मैं गया सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग को मैंने मुतअद्दिद बार देखा। मैंने कभी इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोर्ट रूम नंबर 1 में नहीं देखा। अगर आप कोई माइंड मेकअप कर भी लिया होता है, आप किसी नतीजे पे पहुंचे भी होते हैं, तो आप माहौल ऐसा रखते हैं कि दोनों तरफैन को ऐसा ना लगे कि खुदा न खास्ता कोई हॉस्टिलिटी है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहेब और सीनियर तरीन वकील और मेरे सीनियर, मैंने उनकी चैम्बर में काम किया है, हामिद खान साहब, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, दैट वाज अनबिकमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट में हमने बड़े आला पाए के आर्गुमेंट्स सुने और बड़े बड़े लोगों को सुनते देखा और सुनाते देखा, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। बहरहाल, कल का जो फैसला आया है हमारे लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है हबीब अकरम साहब, मैं एक सियासी मखलूक हूँ, वर्कर हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ। मैं ना पैराशूट पे आया हूँ, ना किसी ने कंधे पे बैठा के लेके आया है, ना पीछे किसी का शाहाना स्टैंप है। आप ही की तरह गलियों से सियासी रगड़ा खा के पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में इससे हमारी सियासी पौधे को और सियासी जड़ों को बड़ी तक़वियत मिली है। अगर अगर कल का फैसला मबनी बर इंसाफ होता, क्योंकि फैसले के बाद हम फिर कमेंट कर सकते हैं, बतौर वकील कह रहा हूं, तो फिर कमेंट कर रहा हूं कि अगर मबनी बर इंसाफ होता, हम इस फैसले को मबनी बर इंसाफ नहीं समझते। अगर होता तो शायद थोड़ी बहुत जो 26वीं आईनी तरमीम की बेड़ियां इस और तौक इस सुप्रीम कोर्ट के गले में लटका दिया गया है, पहना दिया गया है, शायद उसका असर जायल होता। क्योंकि कल जो हुआ है, मैं समझता हूं कि जो थोड़ा बहुत कोई फसाद था, मास्क था, वो हट गया है और हमारा सियासी बयानिया मजबूत हुआ है। हाँ, पार्लियामान में हमारी अददी अक्सरियत पे फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इससे सियासत न 2 साल की होती है, न 3 साल की होती है। इससे हमारा सियासी बयानिया मजबूत हुआ है, हमें सियासी जदोजहद करने में आसानी होगी। लेकिन अली साहब, खैबर पख्तूनख्वा में एक बात कही जा रही है कि वहाँ पर जो नशिस्तों का फ़र्क है वो इतना हो जाएगा कि 20-25 लोगों पर मुश्तमिल अगर ग्रुप आप में से ही तोड़ लिया जाए तो वहाँ पर हुकूमत भी बदली जा सकती है। तो ऐसा तो हो सकता है ना वहाँ पे?
دیکھیں وہ ایک شعر ہے حبیب بھائی کے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے وہ شوق آئے کرے شکار مجھے. جب جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، سیاسی جنگ ہی صحیح، باقی تو ہم سب بھائی ہیں، ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے. سیاسی جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح. تو جنگ میں پھر ہر طرح کا حربہ آپ کے خلاف آزمایا جاتا ہے. ہم نے آئینی پیرامیٹر سے باہر نہیں جانا. ایک سیاسی جدوجہد ہے، اس میں تو پلٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. خان صاحب اندر ہیں، اور میں یہاں سے ہوا کے دوش پہ اپنے لیڈر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی آپ نے تربیت کی ہے نا، بھول جائیں ہمارے سیاسی مخالف اور ان کے سپورٹر کہ ان چیزوں سے ہمارے حوصلے توڑے جا سکتے ہیں. یہ ایک منزل کی طرف مختلف سنگ میل ہے. کبھی آندھی آتی ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی جھکڑ آتا ہے، کبھی تھوڑا سا ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آتا ہے. الٹیمیٹلی ہوگا وہی جی جو اللہ کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حق ول پریویل. حبیب صاحب، جی حق ول پریویل. جو جمہور کی آواز ہے نا، وہ سنائی دے گی. وہ ٹھیک. پارلیمنٹ کے کونے قدروں سے لے کے خیبر سے لے کے گوادر تک سنائی دے گی. ان کانوں کے پردے چیرتے ہوئے جنہوں نے کان بند کر کے اپنی ضمیر کی آواز کو سلا کے کسی کی بانسری کے سامنے جو ہے وہ ایک تلاطم خیز ہیجانی رقص میں مبتلا ہیں، جو کہ جمہوریت کے سینے کے اوپر کھیلا جا رہا ہے. اچھا علی محمد خان صاحب، اس وقت اگر میں دیکھوں تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا شاید کمزور ترین لمحہ ہے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں اور مطلب جو موجودہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنی طاقت کے نقطۂ عروج پر دکھائی دیتے ہیں. مطلب امریکہ سے جو دبے دبی بات ہوتی تھی کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا وزن استعمال کریں گے عمران خان کے لیے، اگرچہ یہ میری اوپینین نہیں تھی لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی بات ختم ہو گئی. اس کے علاوہ جو کچھ بھی امکانات پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ ختم ہو گئے. اور پھر کل انٹرویو دیا بی بی سی کو جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں. انہوں نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ بھئی سیاسی جماعتوں سے تو نہ ہمارا کوئی پس پردہ رابطہ ہے، نہ سٹیج پہ رابطہ ہے، جو کچھ بھی ہے اب سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرتی رہیں، ہمارا لینا دینا کوئی نہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں when your knees are touched to the ground you're in the best position to prostrate to pray. تو جب آپ کے گھٹنے زمین پہ لگ جائیں، آپ سجدے کے لیے بہترین پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہمارے گھٹنے زمین پہ لگ گئے ہیں تو پھر وہ یہ بھی دیکھ لے کہ پھر ہم ڈائریکٹلی اللہ سے رابطے میں آ گئے. دیکھیں، سیاسی کارکن کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے. کل میری گاڑی پہ وزارت کا جھنڈا تھا. جب مجھے چوتھی بار شاید گرفتاری جب ہوئی تھی، ویسے تو 7 بار تھی، پشاور سے جب مجھے لے کے جا رہے تھے مردان، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے مردان لے جائیں گے یا ساتھ میں رسال پور کینٹ بھی ہے، پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو دائیں بائیں پولیس والے تھے. اسی طرح کی گاڑی تھی جو میں وزارت کے زمانے میں آگے بیٹھ کے جھنڈے کے پیچھے بیٹھ کے جاتا تھا، لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ دائیں بائیں 2 کلاشن کوف والے تھے پولیس والے، آگے ایک ڈی ایس پی تھا، اور آگے پیچھے ڈالے میری حفاظت کے لیے نہیں، مجھے لے جانے کے لیے لے کے جا رہے تھے. یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، اس سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. سیاسی جدوجہد اگر کسی نے پڑھی ہو، کوئی 10 کتابیں کسی نے پڑھی ہو، کوئی 3 پڑھی ہو، آپ جا کے صرف گاندھی جی کی سٹرگل دیکھ لیں یا جناح کی سٹرگل. جب جناح متحدہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے، واپس کیوں آئے تھے؟ اقبال نے کیوں ان کو کہا تھا؟ یا آپ بابا غفار خان کی سٹرگل آپ دیکھ لیں، کسی کی دیکھ لیں. یہ کیا بات ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی تو تب ہی آپ توانا ہوں گے. جہاں تک ڈی جی صاحب کی بات ہے، میں ٹپیکل انداز میں تنقید نہیں کروں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بات ہے اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. وہ اگر حکومت کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں تو اپوزیشن کے بھی ہیں. فوج جتنی حکومت کی ہے اتنی اپوزیشن کی بھی ہے. اگر یہ فوج نہ ہو تو ہمارے ملک کا دفاع کون کرے گا؟ تو اور عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ملک بھی میری ہے اور فوج بھی میری ہے. لیکن بہت بڑا لیکن ہے، اس کو انڈر لائن کریں. لیکن اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں میجر جنرل جو ہیں صاحب ہیں یا مجھے نہیں پتا، اردو کا مجھے زیادہ نہیں پتا ہوتا، میں زیادہ تر قائد اعظم کو پڑھتا ہوں. تو جہاں اور ان کی جو 14 جون 1948 کی سٹاف کالج کی سپیچ ہے وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں
لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی پڑھی ہوگی اپنی ٹریننگ کے دوران اسٹاف کالج میں. تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں بصد احترام کہ آپ ہمارے بھی ڈی جی ہیں, آپ کا عہدہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کہیں وہ ہمارے عمل سے نظر بھی آئے. اس کے لیے پھر ہمیں حکومت اور اپوزیشن کو ضرور بیٹھنا چاہیے, لیکن ماحول ایسا ہو کہ حکومت میں پھر وہ توانائی نظر آئے, حکومت کو اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلے کر سکے, اور سپریم کورٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کا توق ہٹایا جائے تاکہ وہ اسی طرح پرانے تم تراخ سے ایک آزاد سپریم کورٹ کے طور پہ فیصلے کرے اور ہمارے مینڈیٹ کا فیصلہ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ 12 جج بیٹھ کے 13 ججوں کے فیصلوں کو ریورس کرتے پھریں اور پوری قوم میں مذاق بن جائے. تو بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, آپ اگر چاہتے ہیں کہ ادارہ ہمارا سیاست سے دور ہو تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن اس چاہنے کے اور عمل کے بیچ میں ایک تاریخ ہے جس میں 3 مارشل لاء ہیں, جس میں ہائیبرڈ رجیمیں ہیں, جس میں 8 فروری کے الیکشن پہ جو ایک ڈاکہ پڑا ہے. اس وقت یاد رکھیے کہ شہباز شریف نہ وزیر اعظم تھے, نہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے, کوئی تو کر رہا تھا, کہیں سے تو ہو رہا تھا. اور سب سے بڑی بات, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دوبارہ قابل صد احترام, کیونکہ آپ ہمارے ڈی جی ہیں, ہندوستان کے نہیں ہمارے ڈی جی ہیں, اور آپ نے بات کی ہے, میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جب آپ کی یہ بات میں دیکھوں جس میں ہمارا ملک کا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ فرما رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, سیاسی فورسز آپس میں بات کریں, گڈ, لیکن اسی وقت جب میں دیکھتا ہوں ڈیفنس منسٹر آف پاکستان محترم خواجہ آصف صاحب, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم ہے, تو ہمارا ڈی جی صاحب آپ کی بات اور ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جن کے نیچے آپ کا ادارہ آتا ہے ان کی بات میں مجھے تضاد نظر آتا ہے. ہائیبرڈ رجیم اگر ہے تو پھر خواجہ آصف صاحب اس کی وضاحت کریں کہ کیوں ان کی بات اور ڈی جی صاحب کی بات میں تضاد ہے. حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ حکومت اور پوزیشن کو مل کر ہمارے ادارے کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ماضی سے دور ہوں اور وہ اپنے آئیڈیل پوزیشن میں جائیں, روایتی پوزیشن میں جائیں, اور اس میں ریاستی ادارے کو بھی حکومت اور اپوزیشن کی ہیلپ کرنی ہوگی تاکہ وہ ڈی ٹیچ ہوں, اور جس کی بھی حکومت آئے وہ خارجہ میں یا دفاعی امور میں یا انٹرنل سیکیورٹی میں ان سے مشورہ کرے, لیکن باقی امور میں, فیصلہ سازی میں, خزانے میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, بے شمار اور چیزوں میں, صنعت میں, تجارت میں, سیاسی حکومتوں کو ایک جو مروجہ آزادی ہے جو آئین میں ہے وہ دی جائے. تو بالکل ڈی جی صاحب کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن اس کے لیے ان کا عمل ان کی بات کی غمازی کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اب ایک بات اور چل رہی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ہیں جو آپ کے بعض لیڈرز کے اوپر ہیں, ان کی کیا اس میں کردار ہے وہ تو الگ بات ہے, وہ تو ایک ثبوت اور ایویڈنس کا معاملہ ہے. لیکن ایز دا کنسپریسی تھیوری گوز کہ بہت سارے لوگ آپ کے ایسے ہیں جن کے خلاف سزائیں سنائی جائیں گی جن کو, اور انہیں نااہل کر دیا جائے گا. اور آج پنجاب میں ایسا ہوا بھی کہ آپ کے کچھ ممبرز جنہوں نے احتجاج کیا ان کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی سرگرم ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوں گا. دیکھیں حبیب صاحب, 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اب ریاست کو اور ملک کو اور حکومت کو اور سیاست کو آگے بڑھ جانا چاہیے. اگر وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں کسی نے قانون توڑا, لگائی یا نقصان, کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا, نہ عمران خان صاحب نے, نہ میں نے, نہ کسی نے. جس نے غلط کیا ان کو بے شک اس کی سزا ملے, لیکن اس میں سیاسی انتقام کا تاثر نہ ہو. اور جب ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, جو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, جو اس کو جب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بات سے جوڑتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دور رہنا چاہیے یا اس کو انوالو نہ کریں, تو یہ ہم سب یہ چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں بیٹھ کے اپنی اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی ہوں گی, اپنی غلطیاں سب کو ٹھیک کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک آ جائے اور سب کچھ خود سے ٹھیک ہو جائے. یہ جو سب کچھ بگڑا ہے اس میں بھی سب کا کردار ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے بھی سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا. اگر 9 مئی غلط تھا جس میں آرسن ہوا یا جس میں نقصان ہوا جو کہ غلط تھا, تو اتنا ہی غلط ایک رجیم چینج کا ہونا, اتنا ہی غلط سندھ ہاؤس میں مفادات کا خریدنا, اتنا ہی غلط ایک سابق وزیر اعظم کے بدن کو گولیاں مارنا. کس نے ماری, کس کی سازش تھی, آج تک نہیں پتا. اتنا ہی غلط عرش شریف کا شہید ہونا, اتنا ہی غلط محب وطن پاکستانی جرنلسٹ کا ملک کو چھوڑ کے مجبور ہو کے جانا پڑا, اتنا ہی غلط 8 فروری کے الیکشن کا چوری ہونا, اتنا ہی. اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں میرے ذہن کے نقش سے جو چیزیں کبھی نہ مٹ پائیں گی حبیب اکرم صاحب, اس میں ایک سابق
चीफ जस्टिस का के बालों का खींचना बतौर वकील मुझे बड़ा जी दुख हुआ बतौर पाकिस्तानी, और एक साबिक वजीर आजम का, जो मैंने आज कौमी असम्बली में जो पिछला भी सेशन हुआ है उसमें मैंने कहा था ना कि वो कॉलर जो खींचा गया था वो इमरान खान का नहीं था, वो 25 करोड़ अवाम के एक साबिक वजीर आजम का था। तो जब हमारा हाथ, हबीब अकरम साहब, जी जब हमारा हाथ अवाम के गिरबान से निकलेगा ना, तो तब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। तो आपको 9 मई वाले मामलात जो हैं आपके लिए परेशान कुन नहीं है? मुझे ऐसे लग रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरचे बादाबाद की कैफियत में आ रही है कि ठीक है जो होता है देखी जाएगी। देखिए, एक सियासी जद्दोजहद में हर तरह का मामला सामने आता है। जिस शख्स ने जेल ना देखी हो उसको नहीं पता होता। जेल की काल कोठरी की एक रात आपकी सारी जिंदगी की रोशनियों भरी रातों पे भारी होती। लेकिन इतना मैं ये भी आपको बता दूं कि वो एक रात जो आपको तकवीत देती है, वो शायद जिंदगी भर की इबादतें तकवीत ना दे सकें, बशर्त ये कि आप बेगुनाह जेल में हो, बशर्त ये कि वो जेल आपको अल्लाह से करीब करने की बाइस बने, बशर्त ये कि आपका ज़मीर साफ हो। तो अगर किसी बेगुनाह को सजा दी गई, उसकी नहूसत इस जमहूरियत पे आएगी, लेकिन हर रात के बाद एक सुबह होती है ना, हर रात के बाद एक सुबह होती है। यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमारी जिंदगी सिखाती है। रात के जब हम सोते हैं किस उम्मीद पे सोते हैं? क्या गारंटी है कि कल सुबह आंख खुलेगी? जब आंख खुलती है एक नया दिन होता है। यस, मुश्किल है। अगर किसी को 10 साल की सजा सुना दी जाए, उसको और उसके बच्चों से पूछें। जब मैं जेल गया मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है। हालांकि मुझे किसी ने, मैं बर्मला कहूंगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिस्मानी तौर पर किसी ने टच भी नहीं किया, बदअखलाकी किसी ने नहीं की। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, पेशावर जेल में एक दफा डिप्टी सुपरडेंट साहब, मुझे नाम नहीं याद, कोई शाह साहब थे हजारे से, उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि अली साहब आपको किसी ने टच किया, कोई बेइज्जती हुई अभी तक? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको जब पेशावर भेजा जा रहा था तो हजारे से एक किसान बुजुर्ग ने मुझे टेलीफोन किया कि शाह साहब आपकी जेल में एक शख्स आ रहा है, उसको उसको कुछ ना कहना क्योंकि वो दरूद शरीफ पढ़ता है। तो यहाँ पे सारे दरूद वाले हैं, सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। मुश्किलात आएंगी, तकलीफें आएंगी, उसको फेस करना है, जवान मर्दी से फेस करना है, मुल्क की खातिर, इस निज़ाम की बेहतरी की खातिर और इमरान खान की खातिर। मुझे सबसे ज्यादा दुख खान पे होता है क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ। आपके प्रोग्राम की बसात कम होगी, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उस जनरेशन से हूं जिसने पीटीआई के बाद खान से प्यार नहीं किया, जिसने बहुत पहले खान से मोहब्बत की थी जब हम इतने छोटे से थे और वो पाकिस्तान का कप्तान था। 82-83 की बात कर रहा हूं। उस आदमी को जिसने शहजादों जैसी जिंदगी छोड़ी है, जिसके बच्चे ना उसके पास रह सके, जिसका घर टूटा, जो जो अरबों रुपए ठुकराता था, जिसको बीवी के उसमें से डिवोर्स में से अरबों पाकिस्तानी रुपए मिलने थे, उसकी गैरत ने गवारा ना किया, उस पर गड़ी चोरी का इल्जाम लगा। एक साहिब किरदार शख्स के लिए जो फाइनेंशियली करप्ट ना हो, उस पर करप्शन के इल्जाम लगे, उसकी बीवी को रगड़ा दिया गया जेल में, वो क्यों बर्दाश्त कर रहा है? तो अगर खान साहब ये इतनी तकलीफ बर्दाश्त करें, इसका मतलब ये है कि इस रात के बाद सुबह आएगी। और मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी कहना चाहता हूँ, जो कहता है ना, जो अभी आपने भी बात की कि शायद हम अपनी तारीख की, पीटीआई की तारीख की कमजोर तरीन जगह से हैं, मैं समझता हूं ये उस जगह से हम गुजर रहे हैं जहां के बाद एक नई तहरीक इंसाफ उभरेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत का सूरज तरू होगा। मुझे दुख एक चीज का बहुत ज्यादा है, मुझे इस चीज का दुख है कि बतौर वकील मुझे अपनी अदालतों से मोहब्बत है, एहतराम का रिश्ता है, मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्टों से मोहब्बत है। मैं चाहता हूं यहाँ से लोगों को इंसाफ मिले, यहाँ लोगों को सुकून मिले, यहाँ आके लोगों को ऐसी लगे जैसे बच्चा अपनी माँ के पास आता है। कल ये हमारी सगी माँ मुझे सौतेली माँ लगी, मुझे अफसोस हुआ, कल मेरी सुप्रीम कोर्ट का वकार कम हो गया। ये बताइएगा कि अब अगर मैं इसको वाकया बवाकया देखूं तो आप इस सूरत हाल को कैसे एनालाइज करेंगे अली? मैंने आपको आखिरी तकरीर का जिक्र किया जो आपने अप्रैल में 2022 में की थी, वो इसलिए कि उसमें बावजूद ये कि आपका लोएस्ट ऑफ द लो पॉइंट था, आपकी गवर्नमेंट चली गई थी, लेकिन आपने बड़ी डट के तकरीर की और बड़ी अच्छी तकरीर की और उसमें भी उम्मीद झलकती थी। उसके बाद के जो वाक़यात हैं उसमें इमरान खान साहब जेल में हैं। आपकी पार्टी के तकरीबन सभी लोगों के ऊपर मुकदमात बने हुए हैं, उनमें से कुछ जेलों में हैं जिनकी ज़मानतें नहीं हो पा रही, कुछ ऐसे हैं कि जिनके सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। आपकी जो बहुत सारी कोशिशें, कई दफ़ा आपकी पार्टी की तरफ से इजहार किया गया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ये बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। और फिर अब ये तासुर भी बन रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं।
یہ ساری چیزیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اپنی تقریر سے، اس تقریر سے آج تک آپ دیکھیں کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بڑی کامیابی نہیں مل رہی. آپ الیکشن کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی حکمت عملی میں شاید کہیں آپ کو ریویو کی ضرورت ہے؟ خان صاحب میرے ہیرو بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میں ان کا ورکر ہوں، لیکن مجھ پہ ان کا ایک حق ہے جو میں نے ان کو بتایا. نارملی عام طور پہ سیاسی جماعتوں میں سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ٹاپ لیڈر کو وہ بات نہیں کہتی جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لیڈر کو شاید وہ اچھی نہ لگے. میں ہمیشہ، میری عادت ہے، میں کرتا تھا اور خان صاحب اس کو برداشت بھی کرتے تھے اور ہم اکثر اس کو سنا بھی. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں گا، بات لمبی نہیں کرتا. 2013 میں بالکل ینگ ایم این اے تھا. خان صاحب مجھے شاید نام سے بھی نہ جانتے ہوں. پرانا ہمارا پی ٹی آئی کا دفتر تھا یہ جی سیکٹر میں. وہاں اوپر والے فلور پہ خان صاحب کا چھوٹا سا کمرہ تھا، دفتر تھا. وہاں ڈسکشن ہو رہی تھی. میں جب انٹر ہوا ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ صدر کے الیکشن میں ہم ووٹ حصہ لیں یا نہ لیں. میں ہمیشہ جمہوری پروسیس پہ یقین رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں فائٹ کرو، اندر رہ کے فائٹ کرو. تو میں نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب محترم یا کچھ اور لیڈرشپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ وہ زمانہ تھا جب جسٹس وجی الدین ہمارے صدر کے کینڈیڈیٹ تھے. عارف الوی صاحب کی رائے تھی کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. میں نے خان صاحب کو میں نے بات کی اور پرزور کوشش کی، دلائل دیے کہ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. بے شک ہم 30-35 ہیں، لیکن دنیا کو نظر آئے کہ جنرل اپوزیشن کون سی ہے. پیپل پارٹی نہیں کرے گی، نہیں بندہ کھڑا کرے گی. تو وہ بات خان صاحب نے میری مانی، ایگری کیا اور بڑی لیڈرشپ کی باتیں نہ مانی اور جسٹس وجی الدین کو کہا کہ آپ لڑیں. اور پھر مجھے گاؤں جسٹس وجی الدین کی کال بھی آئی. جسٹس صاحب زندہ ہیں ماشاءاللہ، ان کو یاد ہوگا، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ینگ آدمی ہوتے ہوئے یہ بات کی. تو اسی طرح میں نے استعفیٰ نہ دینے کی بھی بات کی تھی، حالانکہ استعفیٰ دیا سب سے پہلے میں نہیں تھا کہ جب خان کا حکم ہے یہ لیں، لیکن میں نے رائے کا اظہار کیا تھا کہ میرے خیال میں ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح جب 11-12 نومبر کو میں خان صاحب کے ساتھ تھا، بشرا بی بی صاحبہ بھی ساتھ ہی تھی، 6 گھنٹے ساتھ تھا میں ان کے. میں نے خان صاحب کو ایک بات کی کہ خان صاحب میں آپ کا ورکر ہوں، لیکن آپ میرے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک طرح سے کولیگز بھی ہیں اور آپ کا مجھ پہ رائٹ ہے ایز اے لیڈر کہ میں آپ کو سچ بات کروں. اور سچ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان عدالتوں سے ریلیف مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بطور وکیل کہہ رہا ہوں، بطور سیاسی کارکن کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا موقع ہمارے پاس تھا 9 فروری کو الیکشن کے اگلے دن احتجاج کا. وہ پروٹیسٹ کال آپ کی لیڈرشپ نے نہیں دی، جن کو بھی آپ نے عہدے دیے تھے. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں پروٹیسٹ کی کال دے دیتا. تو تب میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب میرا خیال ہے ہمیں سیاسی ڈائیلاگ سے آگے کا راستہ بنانا چاہیے اور ڈیل نہیں ڈائیلاگ سے. اور میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب یہاں سے نکلیے، آپ کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. قوم کا لیڈر جیل میں ہے، قوم بغیر لیڈر کے ہے اور انسان کی زندگی کی حد ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. تو آپ کی بات کا حاصل وصول جواب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ان کا حل قانونی نہیں، ان کا حل سیاسی ہے. اچھا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر جو ایک شور شرابہ رہتا ہے، جس کے بارے میں ایک مین اسٹریم میڈیا پہ تو یہ خبر چلتی ہے کہ جناب آپ کی پارٹی بس ایسا ہے کہ ایک بس ابھی چھلکی یا ابھی ٹوٹی. آپ میرے مسکراہٹ کی وجہ پوچھیں. آپ پوچھیں کہ آپ کیوں اتنے سنجیدہ سوال پہ کیوں وہی ہنس نا، رہے میں نے آپ سے ایک سنجیدہ سوال کیا، آپ نے آگے سے ہنس دیا ہے. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کی، بڑی بہنوں کی یا ماؤں کے ہاتھ پکڑ کے ووٹ کے لیے ہمارے لے کے گئے اور ڈھونڈ کے، کیونکہ بلہ تو تھا نہیں، کسی کی گھڑی تھی، میرا ڈولفن تھا، کسی کا بیگ تھا، کسی کی چارپائی تھی، کسی کا ڈھول تھا، کسی کا جہاز تھا. ڈھونڈ کے کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ کے نشانوں کو ہمیں پاس کیا ہے، کامیاب کیا ہے. آپ اس جماعت سے کیسے لڑ سکتے ہیں جس کا نشان، جس کے لیڈر کی محبت 25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں ہے؟ خدارا اپنے لوگوں سے نہ ٹکرائیں. خدارا اپنی قوم سے لڑ کے کوئی نہیں جیت سکا. اپنے قوم سے بات کیجئے، اپنے لوگوں سے. ہم آپ ہی میں سے ہیں، ہم کہیں اور سے نہیں آئے. اور یاد رکھیے، آخری بات یاد رکھیے، جب مشکل وقت آیا نا، جب پاکستان پہ حملہ ہوا نا، تو پھر مودی کا نام میاں صاحب نے باہر رہ کے بھی نہیں لیا. پھر وہی اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 تھا جس نے جیل کی کال کوٹڑی سے مودی کو چیلنج کیا. وہی علی محمد تھا جو 12 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھا رہا. وہی میرے سوشل میڈیا ٹائیگر تھے جو مودی کو نام لے کے چیلنج کرتے رہے. سارا دکھ ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے شہینوں، اپنی فوج کے ساتھ ہم 10 مئی کی جیت میں اپنا حصہ ڈالا. تو مشکل میں پھر عمران خان ہی کام آتا ہے. میاں صاحب پھر خاموشی سے کسی اور کنارے نکل جاتے ہیں.
علی محمد خان صاحب، یہ جو پارٹی کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس سے جڑا ہوا سوال ہے کہ آپ کی پارٹی میں حتمی فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ کوئی فورم ہے، کوئی فرد ہے؟ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا کیا کردار ہے؟ آپ کے چیئرمین صاحب کا کیا، گوہر خان صاحب کا کیا کردار ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کا کیا کردار ہے؟ یہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہی نہیں ہیں، بس جو دل میں آتا ہے بیان دے دیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، فیصلہ سازی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے مشورے سے پولیٹیکل کمیٹی میں، لیکن پولیٹیکل کمیٹی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے کور کمیٹی کو بھی، پارلیمنٹری پارٹی کو بھی جس میں مرکزی قومی قیادت ہے، اور صوبوں میں جس میں پنجاب کی قیادت ہے، پختونخوا کی قیادت ہے، سب سے رائے لیتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی میں، جیسے اب پولیٹیکل کمیٹی میں گنڈاپور صاحب ہیں، اس میں عامر ڈوگر صاحب ہیں، اس میں صوبائی قیادت ہے پنجاب کی، صوبائی قیادت ہے پختونخوا کی جس میں اسد قیصر صاحب ہیں، پرانے ہمارے لیڈر ہیں، جس میں راجہ صاحب ہیں، گور صاحب، ایوری بڑی. تو پولیٹیکل کمیٹی ایک طرح سے نچوڑ ہی ہے تمام لیڈرشپ کا، اور اس میں بھی ہوں. اور علیمہ آپا کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی ایک اچھی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کارکنوں کی سے جذباتی ایک انسیت ہے. لیکن پولیٹیکل ایرینا میں ان کی ڈیسیجن میکنگ کا کوئی رول نہیں ہے، وہ پولیٹیکل اس میں نہیں آتی، وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی تک ہیں. اور کچھ بیانات ادھر ادھر سے لوگ دے دیتے ہیں، اس سے تھوڑی بہت کنفیوژن ہوتی ہے. لیکن بینگ این انسائڈر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے لیول پہ کوئی نہ فورورڈ بلاک ہے، نہ کوئی بڑا ایسا گروپ ہے. زیادہ تر ڈیسیجن میکنگ کنسنسس سے ہی ہوتی ہے. صرف ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے جس کا میں کہتا ہوں برملا اظہار کرنا چاہیے، کہ ایک سیاسی جماعت کا ایک اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے جو رابطہ کاری کا ایک سیاسی نیٹ ورک تھا، وہ 7-8-9 مہینوں سے ٹوٹا پڑا ہے. کوئی وکیل چلے جاتے ہیں، گور صاحب یا راجہ صاحب، یا میں جاتا تھا، 7 مہینوں سے میرا بھی راستہ بند ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ مل نہیں پا رہی. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا اپنے لیڈر سے نہ ملنا ہے، اس کی وجہ سے سیاسی فیصلہ سازی کی کوالٹی میں فرق آیا ہے. کیونکہ جو لوگ اگر نان سیاسی جاتے ہیں، جتنی بھی گڈ انٹینشن ہو، چاہے وہ فیملی ممبرز ہوں، چاہے وکلا ہوں. دیکھیں، وکلا آر ٹرینڈ فار لیگل بیٹل. فیملی ممبرز کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، خون کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. لیکن جو ایک سیاسی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، جنید اکبر 97 کا ورکر ہے خان کا، اسد قیصر صاحب 97 کے ورکر ہیں خان صاحب کے. اسی طرح میری بھی ایک عمر گزر گئی ہے، کچھ اور لیڈرشپ جن کی عمر گزر گئی ہے خان صاحب کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہم رات کو سوتے ہوئے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خان صاحب کی ذہن کی آئیڈیا کیا ہوگی. تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ کو جب آپ نے اپنے لیڈر سے ڈیٹیچ کر دیا، تو لازمی امر ہے کہ کوئی نہ کوئی کنفیوژن کہیں نہ کہیں رہ جائے گی. لیکن اپنے ناقدین کو، سیاسی مخالفین کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خاطر جمع رکھیں، تحریک انصاف انٹیکٹ ہے، اور الحمدللہ اتنی ہی متحد ہے جتنی اس وقت ہونی چاہیے. تحریک چلا رہے ہیں آپ؟ تحریک کا مطلب اگر یہ ہے کہ کل 10 لاکھ بندہ نکل آئے گا، تو ایسا تو مجھے نہیں لگتا. لیکن تحریک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل موومنٹ زندہ ہے پاکستان کے گلی کوچوں میں، ایک وی سی میں، یونین کاؤنسل نہیں، ولیج کاؤنسل میں، گلی میں، کھیت میں، کھلیان میں، گاؤں میں، محلوں میں، وہ زندہ ہے. اس تحریک کا رخ بدل سکتا ہے بجائے اس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں خان صاحب کی ذہن کی صحیح عکاسی بھی سو کر رہا ہوں گا، کیونکہ ملاقات تو میری نہیں ہوئی. خان صاحب اسلام آباد کی طرف کسی مارچ کی شاید اب بات نہ کریں. اگر مارچ ہو یا احتجاج ہو تو پورے ملک کے پورے کھیتوں کھلیانوں میں اس کو پرامن طور سے پھیلایا جائے، اور وہاں لوگ نکلیں اور پرامن طور پہ بیٹھ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے کوئی نہیں لڑ سکتا، نہ لڑنا چاہیے. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیڈر کی آزادی، سپریم کورٹ کی آزادی، آئین کی بالادستی، سول سپریمیسی، اور اس ملک کو سب کو جینے کا حق. بلائیں یار جو آپ کے پاکستانی باہر بیچارے چلے گئے ہیں، بلائیں ان کو. ارشد شریف کی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو یار، آپ کی ماں کی طرح ہے. آپ بلائیں کاشف عباسی کو، واپس دیں اپنا فلور یار. آپ عمران ریاض کو واپس لے کے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ہی دھرتی کے بیٹے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، تفریق کر کے اور اس طرح کی حالات میں سائڈ پہ بیٹھ کے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ٹھیک کرو، نہیں. جب بگاڑا ہم سب نے مل کے ہے، تو ٹھیک بھی ہم سب نے مل کے کرنا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس میں بہت بڑی دراڑیں ہیں اور بڑے مختلف گروہ ہیں، ان کے بارے میں اچھے طریقے سے واضح بھی کر دیا، اور یہ واضح بھی کر دیا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ ان کا نہ ملنا نقصان نہیں پہنچا سکا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.